अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़बर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद की मशहूर शारा दस्तूर रेड जोन के एक अहम कमरे में बड़ी तहलका खेज़ गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू माइनस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्ज़े की जंग से मुतल्लिक़ एक बड़ी पेशरफ्त है। अब रेड जोन के उस कमरे में क्या गुफ्तगू हुई, माइनस खान से मुतल्लिक, पीटीआई को हाईजैक करने से मुतल्लिक, नया चेयरमैन कौन होगा, नए चेयरमैन का ऐलान कैसे होगा, ये सारी डिटेल इस खबर की प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का इलाज मुआवजा, ज़ाती मुआलजीन की रसाई और प्राइवेट अलशफा इंटरनेशनल में इमरान खान साहब का मुकम्मल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लतीफ़ कोसा साहब ने दायर की है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 35 उसका जो झैली सेक्शन 6 है उसका हवाला दिया गया है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान 73 साल के हैं और उनकी जो सेहत है वो गिर रही है और गिरती सेहत के ऊपर पार्टी फैमिली जो मेम्बरान हैं उन्हें बड़ी तशवीश जो है पाई जाती है। और इसमें कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनकी सेहत से मुतल्लिक पिछले चंद हफ्तों से ख़बरें मीडिया के ऊपर चली हैं, मीडिया पे छपी हैं, तो इन ख़बरों को लेके इमरान खान साहब की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इमरान खान साहब को बेसिक नेसेसिटी से महरूम रखा गया है। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो इमरान खान साहब की सेहत है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो आँखों की बिनाई है उसमें तनज़ली रिपोर्ट की गई है। अब इस दरख्वास्त में कहा गया है कि सलमान सफदर ने जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे अदालत उस्मा में रिपोर्ट जमा करवाई थी, उसमें भी कहा गया था कि इमरान खान की जो दाईं आंख है उसकी बिनाई सिर्फ 15% बाकी रह चुकी है। लेकिन हमारी शिकायत कराने के बावजूद जो हुकूमत है, जो मुतल्लिका हुकाम है, उनकी जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्हें शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए, इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी के लोगों को रसाई दी जाए। ज़ाती मुआलजीन कौन? उनमें फैसल सुल्तान का नाम दिया गया है, डॉक्टर आसिम यूसुफ का नाम दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी फैमिली को फराहम की जाए। अब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ कोसा साहब ने दायर की है और ये दरख्वास्त उसी केस में फ़ाइल की गई जिस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट डिक्लेयर करके उन्हें अडयाला जेल भिजवाया था। अब वो जो सेहत का मामला था, इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे के मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और जो इमरान खान साहब की अपील है हुमायूं दिलावर की कन्विक्शन के फैसले के खिलाफ, उसे अदालत ने सैनेडाइज जो है वो एडजर्न कर दिया था। अब ये जो पटिशन आई है जो CM में दायर की गई है, देखना ये होगा कि क्या ये समाअत के लिए फ़िक्स होगी, समाअत के लिए फ़िक्स की जाएगी, समाअत के लिए फ़िक्स हो पाएगी, क्योंकि बज़ाहिर तो ये एग्री तहरीक इंसाफ के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने करके गए थे कि लिविंग कंडीशन वाला मामला डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। दूसरा जो मामला है लीगल, जिसमें क्वेश्चन है खान साहब की सज़ा वाला, वो उस वक्त तक पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में रहेगा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले का फ़ैसला नहीं कर देती। लेकिन नाज़रीन, आज कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब की हमशीरगान अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस के चैम्बर से उन्हें ये पैगाम तो मिला कि अगर आप आए हैं इमरान खान साहब के केसेस की फिक्सेशन के सिलसिले में तो आप चीफ साहब के चैम्बर में उनके सेक्रेटरी से जाके मिल लें। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने इनकार किया और सोहेल अफरीदी डोगर साहब की अदालत में चले गए। डोगर साहब की अदालत में जब उन्होंने मुकदमात सुने, 1.25 घंटा जनाब सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पर बैठे रहे और जब केसेस ख़त्म हो गए, जो कॉजलेस थी वो एग्जॉस्ट हो गई, तो सोहेल अफरीदी ने उठ के रोस्टम पे बात करने की कोशिश की, लेकिन सरफराज डोगर साहब उठ के बेंच से चले गए, अपने चैम्बर में चले गए। जिसके बाद सोहेल अफरीदी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने सलाम भी किया, मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे ना सलाम का जवाब मिला ना मेरी बात का जवाब मिला और 1.25 घंटा मैं वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करता रहा। और उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब से जब वहाँ पे जो एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उन्हें अपने साथ सहाफ़ियों के एसोसिएशन के कमरे में ले गए, वहाँ उन पे ये सवाल पूछा गया अफरीदी साहब से कि आपने अली मीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली है।
تو اس کا جواب سہیل افریدی نے یہ دیا کہ اگر کوئی میڈیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، ادروائز کسی کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس نہیں لی گئی۔ اب وہیں پہ جیسے میں نے اپنے آغاز میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیر گان ہیں، علیمہ خان صاحبہ، نورین خانم صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ خان صاحبہ، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی۔ وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، اور اس گفتگو میں جو انداز اپنایا گیا علیمہ خان کی طرف سے اور جو باتیں کہی گئیں ان کی طرف سے، وہ باتیں ناظرین ایسی ہیں کہ جیسے علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اصل چیئرمین وہ ہیں، ان کی اجازت، ان کی منشا کے بغیر پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ علیمہ خان نے پہلے تو یہ سوال اٹھایا کہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اسلام آباد کے، وہ کہاں پہ ہیں؟ علی بخاری صاحب کہاں پہ ہیں؟ مغل صاحب کہاں پہ ہیں؟ اور شعیب شاہین صاحب کہاں پہ ہیں؟ ٹکٹ ہولڈر کا سوال اٹھایا۔ پھر کہا کہ علی ظفر صاحب جو وکیل ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر اور لطیف کھوسا کہاں پہ ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر علی اپنا گوہر کو بڑی فکر ہے عمران خان صاحب کی صحت کی، وہ کہاں پہ ہیں؟ اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کیا کہ پارٹی ہمیں بتائے بغیر اب عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، اب اپنے بھائی کے لیے ہم خود بولیں گے۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ بات چیت کرنے سے روک دیا کہ آپ نے نہ بات کرنی ہے، نہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہے، جو کریں گے ہم کریں گے، اگر آپ نے کرنا ہے ہماری مشاورت، ہماری منظوری، بلکہ علیمہ خان نے کہا کہ میری منظوری کے ساتھ آپ کریں گے۔ اب یہ جو کچھ باتیں علیمہ خان صاحبہ نے کی ہیں، کس کیپیسٹی میں کی ہیں، اور یہ کس کو رسپانس کیا گیا ہے، کس کو فیصلہ لینے سے روکا گیا ہے؟ ناظرین، عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو پازیٹیو خبریں سامنے آ رہی تھیں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پہلے گھڑی نہیں دکھتی تھی، اب عمران خان صاحب کو گھڑی بھی دکھتی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ پازیٹیو خبر آئی عمران خان صاحب کی آنکھوں کی بینائی سے متعلق۔ پھر بیرسٹر گور صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کسی ایک کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے تو دوسرے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی کا سٹیٹمنٹ ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کی جو بینائی ہے پہلے سے بہتر ہوئی ہے، اطمینان بخش عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ یہ جو بیانات دیے گئے، یہ بیانات محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اور جو حکومت کا موقف تھا، جو خان صاحب کی اپنی میڈیکل رپورٹ بھی تھی، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہر بات کو، ہر وہ معاملہ جس پہ پارٹی آن بورڈ ہو جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ اس کو ویٹو کر دیتی ہے۔ تو یہ کہا تو جاتا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو ہائی جیک کر چکی ہیں، پارٹی کو سنبھال چکی ہیں، پارٹی پہ اثر و رسوخ تمام فیصلے علیمہ خان صاحب کی مرضی اور منشا سے ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے پوری پارٹی کو، اگر عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کے، نورین خانم کے، عظمیٰ خان صاحبہ کے بھائی ہیں تو تحریک انصاف کے وہ بانی بھی ہیں، تحریک انصاف کے وہ بانی بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن نے کیا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں جنید اکبر کا بیان بھی، ویڈیو بیان بھی سامنے آیا تھا کہ عمران خان صاحب سے متعلق فیصلہ اچکزئی صاحب کریں گے، راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے، گور صاحب کریں گے، سلمان اکرم راجہ کریں گے، یا علیمہ خان صاحبہ کریں گے۔ اس پہ کمیٹی بنی ہے، کمیٹی اس کے اوپر غور و خوض کرے گی۔ تو علیمہ خان صاحبہ معاملات کو سنبھال چکی ہیں۔ آج یہ بات کھل کے واضح ہو چکی ہے جس میں انہوں نے پارٹی کو اپنے بانی سے متعلق، ان کی صحت سے متعلق کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے، عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بات چیت کرنے سے روک دیا ہے۔ اور کیسے وہ ڈکلیئر کریں کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بن چکی ہیں؟ ڈکلیئر کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ نے سارے معاملات کو سنبھال لیا، پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جس میں بیرسٹر گور چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، جس میں باقی عہدے داران بھی ہیں، آپ نے ان تمام کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دے دی کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کریں۔ وہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست پہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آئی، رات علیمہ خان صاحبہ نے جب خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی ملاقات کر کے آئی تو بشرا بی بی سے اپنا علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اندر سے پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے ذاتی معالجین تک جو ہے وہ رسائی دی جائے، میرا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز فراہم نہیں کی جا رہی۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دیا۔ لیکن رات جو وہاں پہ ٹھہرے رپورٹرز نے، تمام رپورٹرز نے جو خبر رپورٹ کی کہ جو فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی کی ملاقات ہوئی ہے وہ پہلے ہوئی ہے، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کے فیملی کے ارکان کی ملاقات
اور جو عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ بعد میں 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات پہلے ہوتی، اس ملاقات کے بعد بشرا بی بی صاحبہ اپنی فیملی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کرتی، تب تو خان صاحب کا پیغام باہر آ سکتا تھا. لیکن اگر فیملی کے لوگ بشرا بی بی صاحبہ سے پہلے ملے اور بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب سے بعد میں ملی، تو پھر عمران خان صاحب کا تو کوئی پیغام باہر نہیں آیا. تو پھر علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے کس پیغام کی بات کر رہی تھی؟ وہ تو پھر بظاہر غلط بیانی کر رہی تھی. خان صاحب کا پیغام بعد میں ملاقات ہوتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان کی، تو باہر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ فلوکہ چھوڑا گیا لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے، لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، لیکن مبینہ طور پہ یہ غلط بیانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج ہیں، ان سے متعلق بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جو جناب طارق محمود جنگیری صاحب تھے، ان کے خلاف ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل ہوئی، لیکن شکایت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ان کی کوالیفیکیشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل ہوئی میاں داؤد کی طرف سے. اور اس ریٹ پہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب نے دلائل سننے کے بعد کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ اور کراچی یونیورسٹی کے جو رجسٹرار ہیں ان کا جو موقف تھا، جو دلائل تھے، سننے کے بعد عدالت نے جیسے طارق محمود جنگیری صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانے کا حکم صادر فرما دیا. ابھی 2 دن پہلے 2 رکنی بینچ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے، پہلے تو مختصر فیصلہ آیا تھا، اب اس میں تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اسی طرح کا ناظرین ایک اور معاملہ بھی ہے. جنگیری صاحب کا جب ہائی کورٹ سے کیس ڈیسائیڈ ہو گیا اور انہوں نے آئینی عدالت میں اپیل بھی دائر کر دی، لیکن جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تھا نا، وہ ریفرنس غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے جو خاتون جج ہیں سمن رفت امتیاز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، انہیں پچھلے دنوں جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں خاتون جج کو نوٹس کیا گیا. جو ان کے خلاف کمپلینٹ تھی کہ طارق محمود جنگیری صاحب جب اپنے ڈگری کی کیس کے سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ گئے تو خاتون جج سمن رفت امتیاز صاحبہ ان کے ساتھ گئیں، تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. اس شکایت کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے خاتون جج کو نوٹس کر کے ان سے جواب مانگا تھا. اب وہ جواب آیا ہے، جواب نہیں آیا، اس جواب کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کونسل شوکاس نوٹس جاری کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی، اس کمپلینٹ کو آگے بڑھانے یا ڈسمس کرنے کا فیصلہ کرے گی. لیکن خاتون جج سمن رفت امتیاز صاحبہ کے خلاف ایک ریٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہوئی، اور یہ ریٹ فائل کی گئی کلثوم خالق ایڈوکیٹ کی طرف سے. آج اس ریٹ کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سماعت کی. اس سے پہلے ایک اور ریٹ بھی سمن رفت امتیاز صاحبہ کے خلاف فائل ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے سماعت کی تھی. اور جیسے خادم حسین سومرو صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیں، یہ جو ججز کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں آتی ہیں، کو وارنٹوں کی پٹیشن آتی ہیں، یہ معاملہ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس پر آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنا چاہیے. تو خادم حسین سومرو صاحب نے وہ پٹیشن جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا تھا، یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ جیسے استدعا کی گئی تھی، استدعا کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. اب یہ کلثوم صادق کی جو پٹیشن ہے ارباب محمد طاہر صاحب کے بینچ میں جب ٹیک اپ ہوئی، آج کے دن جب سماعت ہوئی، تو ارباب محمد طاہر صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار ہے. جس پر خاتون وکیل کلثوم خالق نے یہ کہا کہ دیکھیں، اس کیس میں ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی رجوع کر رکھا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے خاتون جج سمن رفت امتیاز صاحبہ کو نوٹس کر کے ان سے جواب بھی مانگ رکھا ہے. لیکن یہ جو ہماری رٹ ہے، کلثوم خالق نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں یہ بھی قابل سماعت ہے، آپ اس کے اوپر بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں. جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو دلائل دینا تھے وہ دے لیے، اب ہم اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں گے، آرڈر جاری کریں گے کہ آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج سمن رفت امتیاز صاحبہ کے خلاف یہ جو کو وارنٹوں کی پٹیشن ہے، یہ قابل سماعت ہے یا قابل سماعت نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں، فیصلہ محفوظ نہیں ہوا. اب جج صاحب نے آرڈر جاری کرنے کا کہا ہے، تو یہ آرڈر آج یا کل میں جب بھی جاری ہوتا ہے تو اس آرڈر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتے ہیں یا پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہیں؟ اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.